जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। हंगामा खेजी पूरे उरूज पे पहुंच चुकी है, ना सिर्फ इंतखाबी मुहिम की, ना सिर्फ वोटर्स की तैयारियों की, बल्कि इसके अलावा इंतखाबात पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं इसकी शफाफियत के हवाले से, उसमें भी आज एक बार फिर सिर्फ 4 दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। आम इंतखाबात 2018 में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और नॉर्मली पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ इंतखाबात में, कुछ आम इंतखाबात में ऐसा होता आया है कि इतने नज़दीक इंतखाबात पे पहुँच के तमाम तर सियासी जमातों और तमाम उम्मीदवारों की, यहाँ तक कि वोटर्स की भी मुकम्मल तवज्जो इंतखाबात के इनेकाद पे होती है। वो अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने लोगों के साथ उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, माइल करने के लिए, क्योंकि टेक्निकली अगर 4 दिन अब रह गए हैं तो सियासी जमातों के पास, इंतखाबी उम्मीदवारों के पास सिर्फ 3 दिन हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले 25 जुलाई से तमाम तर इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आम तौर पर ये होता है कि इतने करीब जाके इंतखाबात के तमाम सियासी जमातें और इंतखाबी उम्मीदवारों का जो मेन फोकस होता है, जो मरकज़े तवज्जो होती है, वो इंतखाबात के इनेकाद पे होती है और अपनी जीत पर होती है, मुखालिफ की शिकस्त पे होती है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक हैरान कुन लम्हात हैं कि इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले तक आला तरीन फोरम से, आला तरीन शख्सियात की जानिब से इस किस्म के संगीन मामलात सामने आ रहे हैं कि इंतखाबात की शफाफियत पे हर गुज़रते दिन के साथ जो सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सेनेट का एक हंगामा खेज़ इजलास हुआ और बावजूद इसके कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, जो कि तमाम अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो बारहा फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी बहुत सी गैदरिंग्स में, यहाँ तक कि सेनेट को भी उन्होंने अभी जुमेरात को ब्रीफिंग दी और इंतखाबात में अफवाज पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। लेकिन आज फिर सेनेट का हंगामा खेज़ इजलास हुआ, जहाँ पर यह बात सामने आई कि अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबात में किरदार अभी तक वाज़े नहीं है और ये सवालात भी उठाए गए कि पोलिंग स्टेशंस पर किसका हुक्म चलेगा। शेर रहमान साहिबा ने सवाल किया, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने सवाल किया कि मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं फ़ौज को या नहीं दिए गए, ये भी अभी तक वाज़े नहीं है। और पोलिंग स्टेशन के अंदर अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदगे होंगे तो उनका किरदार क्या होगा। एक तरफ तो ये सेनेट का हंगामा खेज़ इजलास रहा, जहाँ पे इंतखाबात में फ़ौज के किरदार पर सवालात अभी भी उठाए गए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने आज एक तहलका अंगेज़ खिताब किया। रावलपिंडी बार में उन्होंने खिताब किया, जिसकी तफसीलात आप तमाम तरह सुन भी चुके हैं। क्या उनके इस तहलके की कोई इंक्वायरी होगी? क्या ये इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि जिस किस्म के इल्ज़ामात या बयानात उन्होंने दिए हैं ये बहुत संगीन हैं और इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले, क्या इसके पीछे जैसे शौकत का कोई ज़ाती मफाद है, इस पर भी बात करेंगे। और आज अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अवामी आगाही के लिए भी एक वीडियो जो है वो जारी की गई है, ताकि अवाम को पता चल सके कि इंतखाबात में अफवाज पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। तो इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी एक चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए कि ना सिर्फ मुल्की बल्कि जो बैन अक़वामी पब्लिकेशंस हैं, कल से ही द इकोनॉमिस्ट, लॉस एंजल्स टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आर्टिकल्स छप रहे हैं वो बहुत संगीन हैं और रियासती इदारों के इंतखाबात में किरदार के हवाले से बहुत से सवालात खड़े करते हैं। तो इन तमाम मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के बेहतरीन तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अपनी अपनी जगह पे। मेरे साथ हैं नज़ीर लखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, आप उनको जानते हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं शहजाद चौधरी साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। लखारी साहब, ये इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले जैसे शौकत सिद्दीकी का जो तहलका सामने आया है, ये कितना मुतासिर कर सकता है इंतखाबात की शफाफियत को, नंबर 1,
اور سینٹ میں بھی آج ایک بار پھر سوال اٹھایا گیا افواج پاکستان کے انتخابی کردار کے حوالے سے، باوجود اس کے کہ افواج پاکستان کے نمائندے بارہا کلیریفیکیشنز ایکسپلینیشنز دے چکے ہیں کہ جو افواج پاکستان کا کردار ہوگا انتخابات میں وہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر ہوگا، اس کے باوجود کیوں تحفظات ابھی تک برقرار ہیں؟ اچھا، آپ کا سوال بہت ہمہ جہتی ہے اور ہمہ گیر ہے اور ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس سوال کا جواب بھی قدرے کچھ وقت لے گا۔ میں انتہائی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو ارشاد فرمایا آج صبح، کیا بطور جج ان کا یہ مینڈیٹ تھا کہ کس فورم پر وہ اظہار خیال کریں؟ پہلی بات ہے نذیر صاحب کی آواز بہت کم ہے، ذرا آواز دیجیے، آپ کہیے لغاری صاحب۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ کیا دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کا بطور جج، سینئر جج آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا ان کا یہ مینڈیٹ تھا کہ جن موضوعات پر وہ اظہار خیال کر رہے ہیں وہ اظہار خیال کریں ان موضوعات پر، اور خاص طور پر ایک ایسے عالم میں کہ جب ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس موجود ہے، تو کیا وہ ان معاملات پر بات کرنے کے اور اس طرح سے کھلے عام بات کرنے کے مجاز تھے یا کوئی اور فورم موجود تھا جہاں وہ اس طرح کی بات؟ اصل میں عدالت کے اندر جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عدالتی تصادم موجود ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات بہت آگے تک جائے گی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک چلی جائے گی کہ ان کے جو اقدامات ہیں مختلف معاملات میں کیا ان کو بھی کویسچن کیا جائے گا؟ کیا اگر وہ ایڈمنسٹریشن اور اگر وہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کی جوریسڈکشنز میں جاتے ہیں تو کیا عدلیہ اس حد تک جا سکتی ہے؟ پھر اصل بات کیا ہوگی؟ کیا یہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوئی سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اصل بہت سی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی سندھ کے کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح کی صورتحال درپیش ہوئی ہو تو کوئی جج جا کر اس طرح کی بات کرے، یا کوئی اور ادارے کا آدمی جا کر بات کرے؟ کیا اس طرح کی صورتحال بہت سے معاملات میں ایسے ہوئی ہے کہ لغاری صاحب یہ آپ نے اپنے جواب میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور بہت سے امپورٹنٹ سوالات آپ نے مزید اٹھا دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کیا جسٹس شوکت صدیقی نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی؟ کیا ماضی میں جو سندھ سے سامنے آنے والے حکمرانوں کے ساتھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے، کیا اس کے بعد کسی جج صاحب نے ایسے آ کے کوئی بات کی باوجود اس کے کہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل قرار دیا جاتا رہا؟ میرا خیال ہے کہ شہزاد چودھری صاحب سے یہاں بات کرنا سب سے پرٹیننٹ ہوگا۔ السلام علیکم شہزاد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ شہزاد لغاری صاحب نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ سندھ کا حکمران، پنجاب کا حکمران، سندھ کا سیاستدان، پنجاب کا سیاستدان، کیا عدلیہ کا جو رویہ ہے اس میں تضاد سامنے آتا ہے؟ نمبر 1 اینڈ کیا جسٹس شوکت صاحب نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی؟ کیا ان کا موٹیو کوئی ذاتی مفاد ہے؟ دیکھیے، ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ جج صاحب ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر ان کے فرمودات پہ کسی قسم کی بحث کرنا تو غالباً مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بہت سارے فیصلے اور بہت ساری گفتگو اور بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورشل رہی ہیں پہلے بھی لوگوں کے بیچ میں، شاید کچھ لوگوں کو بھلی لگتی ہوں، کچھ کو ان سے اعتراض ہو ان چیزوں کے پہ۔ تو اس لیے دیکھیے، جب کوئی بھی مقدمہ لڑا جاتا ہے تو جو ڈیفینڈنگ لائر ہوتا ہے یا دوسری ایڈورسریل لائر ہوتا ہے، وہ دوسری سائڈ کے جو وٹنسز ہیں ان کی کیریکٹر اور ان کی پرسنالٹی کو اٹیک کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی اس کی گواہی اس لیے اس کو مکمل نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ اس آدمی کے بیچ میں فلانے فلاز ہیں، اس کی ہسٹری میں، اس کے کیریکٹر میں، اس کے لین دین میں، اس کے معاملات کے اندر۔ تو مجھے نہیں معلوم، ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ان کا معاملہ ہے جسٹس صاحب کا، تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ لیکن پہلی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں گئے، کیا وجہ کیا بنی ان کا مقدمہ جانے کی؟ باقی بھی بہت سارے ججز ہیں، صرف یہی کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو ان کا غالباً ہم جو جانتے ہیں ہم کہنا نہیں چاہتے، لیکن ان کے بارے میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جیسے کہا جا رہا ہے آج تو لبرل بھی کنفیوزڈ ہیں پاکستان کے کہ ان کو اپنایا جائے یا ان کو نہ اپنایا جائے۔
تو کیونکہ ان کے ہاں دو چیزیں ہیں کہ وہ صرف اینٹائی ملٹری نہیں سوچتے, وہ اینٹائی ریلیجن بھی سوچتے ہیں پاکستانی لبرلز. تو یہ صرف اور صرف اینٹائی شہزاد صاحب, یہ جو آپ اینٹائی ریلیجن کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اینٹائی ریلیجن لبرلز نہیں سوچتے, ایک مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی ایکوالٹی کی وہ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اینٹائی ریلیجن کہنا ذرا آپ نہیں سمجھتے غیر مناسب؟ آپ کا پروگرام چونکہ آپ کا پروگرام اس مضمون پہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس بحث کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ میری بات ہے, یہ میں نے کہا ہے کہ پاکستانی لبرلز کی ڈیفینیشن صرف دو طرح سے آتی ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ریلیجیس ایکوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو جس کا بھی جو مسلک ہے, جس کا بھی جو عقیدہ ہے, اس کو ایکسرسائز کرنے کی آزادی. چلیں لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ. مجھے بریک پر جانے سے پہلے طارق چودھری صاحب ذرا آپ کمنٹ کریں, پھر آپ کا تفصیلی کمنٹ بریک کے بعد بھی لوں گی. طارق چودھری صاحب, جیسے شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ, دیکھیں میرا کہ آج کی جو گفتگو ہے شوکت صدیقی صاحب کی, وہ اس لیے غیر متوقع نہیں ہے کہ ان کا جو بار میں جانا تھا وہ پہلے سے اناؤنس تھا. ٹھیک, پچھلے دنوں کچھ ایسے کیسز تھے, خاص طور پر ایک تجاوزات کا معاملہ, اس میں جو ان کے ریمارکس آتے رہے ڈیورنگ پروسیڈنگز, ان کے دوران بھی انہوں نے بعض اداروں کا ذکر کیا. تو شوکت صاحب کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فیصلہ تو ابھی ان کا کوئی نہیں آیا کسی بڑے کیس میں, لیکن جب وہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی ججز کا جا کے بار سے خطاب کرنا تو ایک معمول کا واقعہ ہے. لیکن جہاں تک میری علم ہے, جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے, ججز صاحب جب جاتے ہیں, افطار چور سے بھی جایا کرتے تھے اور ججز بھی جاتے تھے, لیکن چونکہ وہ اس وقت ایک موومنٹ چلی تھی, اس کے بعد سے جانا تسلسل میں ہو گیا ہے. اس کا تعلق ہوتا ہے پروفیشنل معاملات سے, اس کا تعلق ہوتا ہے بار اور بینچ کے معاملات سے, اس کا تعلق ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف کیسے فراہم کرنا ہے, وکلا نے کیسے رویہ رکھنا ہے, ججز نے کیسے تیزی سے انصاف دینا ہے. تو اس کا تعلق, لیکن وہاں وہ ایک پرٹیکولر کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے. نہیں, وہی میں کروں, پرٹیکولر کیس کی پروسیڈنگز کیسے ہوئی, وہی میں کروں, جب باہر میں جاتے ہیں ججز حضرات تو وہاں جا کے وہ پروفیشنل معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا کہ جج صاحب تشریف لے گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے باتیں کی ہیں. اس کا تعلق بار کے معاملات سے نہیں ہے, جوڈیشری سے نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز, انتخابات کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی, شفافیت پہ بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, سب ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. میرے ساتھ موجود ہیں طارق چودھری صاحب, نذیر لغاری صاحب, شہزاد چودھری صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم شامی صاحب. شامی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شامی صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے. نذیر لغاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جیسے شوکت صدیقی کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ سے تجاوز کیا ہے, دیگر معاملات بھی آپ نے بیان کر دیے, لیکن سینٹ میں وہاں پر بھی آج بہت سے اہم سوالات اٹھائے گئے انتخابات کی شفافیت کو لے کے. پھر نہ صرف پاکستان کے اندر میڈیا سوال اٹھا رہا ہے, بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح کے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں. ابھی اکانومسٹ نے پچھلے 2-3 دن میں 2 آرٹیکلز لکھے ہیں, لاس اینجلس ٹائم نے لکھے ہیں, وال اسٹریٹ جرنل نے لکھے ہیں. تو اس میں ریاستی اداروں کے انتخابات میں کردار کو لے کے کافی سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے؟ پہلی بات یہ ہماری خواہش ہے کہ انتخابات شفاف ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ تمام ادارے اس معاملات میں غیر جانبدار رہیں اور عوام کے جو حق ہے عوام کا ووٹ کا, رائے اپنی رائے دینے کا, اس کے اندر کوئی اپنا اثر نہ قائم کرے, کوئی اس عوام کی رائے کے اوپر کوئی مسلط نہ ہو. اسی طرح سے ہماری یہ بھی رائے ہے اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ میڈیا بھی اور بین الاقوامی میڈیا بھی عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے. جو وہاں پر بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو میڈیا کے اندر لوگ موجود ہیں, میں موجود ہوں یا کوئی اور موجود ہے, یا انٹرنیشنل سطح پر جو لوگ لکھتے ہیں, یہاں سے پاکستان سے جو لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں, اکنامسٹ میں, نیو یارک ٹائمز میں یا دوسرے جرائد میں, وہ بھی یہاں کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنی رائے بیان کر رہے ہیں تو بھی ہم اپنے طور پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ رائے عامہ پر مسلط ہوں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں. دیکھیں دنیا بہت ہی
ایک بستی بن گئی ہے اور اس بستی کے اندر لوگوں کی آوازیں سنی جا رہی ہوتی ہیں. جن لوگوں کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, آپ کی آواز دور دور تک جاتی ہے, اور اگر آپ کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جو جملہ کسی ایک کے خلاف ہو اور کسی ایک کے حق میں ہو اور آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہوں, تو پھر آپ ایک کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں اور ایک کے حق میں جا رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا کا کردار اور بین الاقوامی میڈیا کو ہمارے یہاں سے لوگ اس کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے یہ ایک طرح کی مینوپولیشن ہے کہ کریڈیبلٹی بنانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں کیا انٹرنیشنل میڈیا مینوپولیٹ نہیں ہوتا ہے؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر رائے جو ہے اس طرح کی نہیں دی جا سکتی ہے کہ جناب کسی ایک خاص نقطہ نظر کو پروموٹ کیا جائے کہ جناب ایسا ہو رہا ہے, اس طرح سے ہو رہا ہے, چونکہ ایسا ہو رہا ہے لہٰذا ایسا ہوگا. تو اس طرح کی رائے جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا بھی دیتا ہے, اور بین الاقوامی میڈیا نے بعض دنیا کے ہمارے جیسے غریب ملکوں میں, تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے ایسے گھناؤنے کردار ادا کیے ہیں کہ اگر ان کی تاریخ مرتب کی جائے تو یہ تاریخ بن جائے گی. کیا نوریگیا کو جس طرح سے جا کر گرفتار کیا گیا تھا ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو, اور جس طرح سے اس کو لایا گیا تھا, کیا اس کو جس طرح سے میڈیا نے چلایا کیا وہ جائز تھا؟ جس طرح سے قذافی کے ساتھ ہوا ہے, بڑی بے دردی سے بےہودہ انداز میں ان پر تشدد کر کے ان کو قتل کیا گیا, کیا یہ جو ہے میڈیا نے جس طرح سے چلایا کیا یہ تصویر کا وہی رخ تھا؟ کوئی تصویر کا اور رخ نہیں ہوتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے بعد بھی تصویر کا ایک خاص رخ ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں نیشنل میڈیا میں بھی تصویر کا ایک خاص رخ ہوتا ہے. اچھا, یہ لغاری صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. طارق چودھری صاحب ایک نیریٹو لغاری صاحب دے رہے ہیں جو بالکل ایک ڈیفرنٹ نیریٹو ہے. آپ ایگری کرتے ہیں مینیپولیٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی؟ نہیں, جہاں تک اس تعلق ہے چونکہ ہم ایک خاص موضوع پر بحث کر رہے ہیں. ویسے تو جنرلی دنیا کا کوئی بھی میڈیا ہاؤس کسی ایک خاص موقع پہ مینیپولیٹ ہو سکتا ہے, ہوتا رہا ہے, اس کی ہسٹری موجود ہے. لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے عام انتخابات کا. یہ پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں یہ 25 جولائی تک نہیں رہنے. ان کے نتیجے میں جو حکومت بننی ہے اس نے صرف گلیاں نالیاں نہیں بنانی, اس نے بین الاقوامی معاملات ہینڈل کرنے ہیں, اس نے IMF کے پاس جانا ہے, اس نے جنرل اسمبلی میں جانا ہے, اس نے مسئلہ کشمیر اٹھانا ہے. اگر اس حکومت پر ٹیگ ہوگا کہ یہ شفافیت کے نتیجے میں نہیں آئی, ایسے الیکشن کے نتیجے میں بنی حکومت جو شفاف ہوگی, اس کا جس کو پھر اپوزیشن کا ساتھ بھی حاصل نہ ہو, کچھ اور ہوگا. لیکن ایک ایسی حکومت جس کے ساتھ شکوک و شبہات جڑے ہوئے ہوں گے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے پاکستان کی قوم کو, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا الیکشن ہے, کسی اور کا الیکشن نہیں ہے, انڈیا کا الیکشن نہیں ہے, امریکہ کا الیکشن نہیں ہے. ہم اپنے اس الیکشن کو سارے کے سارے لوگ مل کر, آپ میں, لغاری صاحب, سارے ادارے مل کر اس کو اتنا شفاف بنائیں کہ اس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ایسا الیکشن جو ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے. ویری انٹرسٹنگلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سٹیک ہولڈرز مل کے انتخابات کو شفاف بنائیں, سب سٹیک ہولڈرز کہہ ضرور رہے ہیں کہ ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں, یقینی بنائیں گے, لیکن اس کے باوجود تحفظات, سوالات ختم ہونے پہ نہیں آ رہے. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اب DGISPR نے سینٹ کو بریفنگ دی تھی, لیکن اس کے باوجود سینٹ میں آج پھر سوالات. اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, آپ کو یاد ہوگا. بالکل, ملاقاتیں بھی ہوئی کچھ لوگوں کی, وہ بھی ہوئی. ہر جگہ پہ کلیئرٹی, فارملی انفارملی ہر جگہ ایکسپلینیشن. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں, سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, میڈیا کہہ رہا ہے. لہٰذا اگر اب بھی ہم سمجھتے ہیں, اگر TFT میں کوئی رپورٹ آتی ہے, اگر اکانومسٹ میں کوئی رپورٹ آتی ہے, اگر بلومبرگ میں کوئی رپورٹ آتی ہے, ضروری نہیں کہ سارے ہمارے دشمن ہوں. LA ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل, گارڈین, مطلب آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہمارے دشمن بھی ہیں, ہمارے مخالف بھی ہیں. اگر ہمارا مخالف ہماری کسی خامی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی, ممکن ہے جان بوجھ کے نہ کر رہا ہوں میں, ہماری خامی ہو تو ہم اس کو دور کرنے چاہیے. اس الیکشن کو اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ جو حکومت, جو پرائم منسٹر کل کو بین الاقوامی فورم پہ جائے, اس کی عزت ہو کہ یہ پاکستان کے عوام کا ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے ہم نے بات کی. انتخابات کا نتیجہ سینئر صحافیوں, تجزیہ کاروں کے نظر میں کیا نکل سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. چودھری صاحب بھی ساتھ ہیں, نذیر لغاری صاحب بھی ہیں, شہزاد چودھری صاحب بھی ہیں, اور مجیب الرحمان شامی صاحب بھی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. سوالات یہ اٹھائے گئے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی, کیا بار کے سامنے جا کے انہیں اس قسم کے معاملات پر بات کرنی چاہیے تھی, کیا یہ انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش ہے. ان سارے سوالات کا ذرا جواب دیجیے گا. پھر سینٹ کے جو آج ہنگامہ رہا وہ بھی سوال آپ سے اٹھاؤں گی. دیکھیے, ابھی کچھ دیر پہلے ہماری ملاقات تھی علی ظفر صاحب سے جی, اور وہاں بھی یہ سوال زیر بحث آیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ عدلیہ آزاد ہے
اور اپنے معاملات کو خود دیکھتی ہے. اس لیے یہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جب ان سے جب کہا گیا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو خود اس میں فریق بن جاتے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کا نوٹس لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ سوالات جو ہیں یہ تو اس سے کئی سے اٹھے ہیں, یعنی کیا کسی جج کو اس طریقے سے اظہار رائے کرنا چاہیے, یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی انڈیا میں جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے, ان کے بارے میں جب شکایت پیدا ہوئی تو 4 سینئر ترین جج جو تھے انڈین سپریم کورٹ کے, پریس کانفرنس کرنے آ گئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی باقاعدہ. بالکل. اور اب یعنی یہ بھی انپریسیڈنٹڈ بات تھی. اور اب یہ ہمارے ہاں جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک بار روم میں جا کر جو اظہار خیال کیا ہے وہ بھی اسی طرح کی بات ہے. لیکن انڈیا میں تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یا کسی اور ادارے نے اس کا کوئی منفی نوٹس نہیں لیا. شامی صاحب معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, لیکن جو جسٹس صدیقی صاحب نے جو بیانات دیے ہیں, جو الزامات لگائے ہیں, انتہائی سنگین ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک ٹھوس غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ بالکل ہش ہش کر دیں, اس کو آپ سویپ انڈر دا رگ کر دیں اور آگے بڑھ جائیں, کیونکہ بہت سنگین الزامات ہیں. دیکھیے اس کی باقاعدہ انکوائری تو ہونی چاہیے, لیکن جو دستور میں جو فورم ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم ہے جو اس کی انکوائری کر سکتا ہے, اس کا نوٹس لے سکتا ہے. یا سپریم جوڈیشل کونسل اگر چاہے تو پھر وہ کوئی اس کی انکوائری کے لیے کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جو سربراہی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے, اور انہوں نے جو سوالات اور اس کے رکن جو ہیں وہ کون کون ہوں گے, سینئر جج اور 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان. تو اب یہ جو انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بہت وسیع اثرات رکھتے ہیں. اس لیے اب یہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں اس طریقے سے اقدام کرنا چاہیے. شامی صاحب کیا آپ نے سپریم کورٹ کو اقدام کرنا چاہیے؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا جسٹس صدیقی کا تہلکہ ہے یہ انتخابات کی شفافیت پر مزید تحفظات کھڑے کر سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سے سوالات تو کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں, لیکن پھر ہمیں اس کا حل جو ہے وہ دستور کے دائرے ہی میں تلاش کرنا ہوگا. اگر ہم دستور کے دائرے میں تلاش نہیں کریں گے تو یہ پھر اور ایک معاملات کو سنگین بنا دیں گے. تو یا تو پھر اس وقت سینٹ موجود ہے, اس کا اجلاس سینٹ جو ہے اس کا نوٹس لے سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے بنیادی طور پر ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اس طرح تحقیق کرے اور کہ وہ شفافیت برقرار رہے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے. اچھا ہوا شامی صاحب آپ نے سینٹ کا ذکر چھیڑ دیا. جسٹس صدیقی صاحب کے معاملہ کو فی الحال ذرا اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ڈسکشن کافی کر لی ہے. سینٹ میں باوجود اس کے کہ افواج پاکستان کے نمائندے جنرل غفور صاحب جا کے بریفنگ دے چکے ہیں اور وہ دیگر بہت سی جگہوں پر بھی کلیریفائی کر چکے ہیں, لیکن آج پھر سینٹ میں بڑا ہنگامہ ہوا. پھر سوالات اٹھائے گئے کہ انتخابات میں افواج پاکستان کا کردار کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ 4 دن رہ گئے ہیں صرف انتخابی عمل میں, تو یہ بڑے سنگین ہیں معاملات کہ ابھی تک ہی تحفظات دور نہیں ہو رہے؟ دیکھیے پولنگ ڈے سے پہلے تو بہت سی بات ان کو تو آپ ریورس کر نہیں سکتے, ان کے اثرات بھی مرتب ہو چکے ہیں اور ان کا تو جائزہ لیا جاتا رہے گا. لیکن جہاں تک پولنگ ڈے کا تعلق ہے اس کی تقدیس کو برقرار رکھنا چاہیے, اور افواج پاکستان اس میں جو سیکورٹی کے فرائض ادا کرنے پر رضامند ہوئی ہیں, تو اب اس دائرے میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ ایسا ماحول برقرار رہے جس میں شکایات کا ازالہ ہو سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فوج جو ہے وہ کوئی پولنگ کے دن کوئی ایسی صورتحال میں مبتلا ہوگی جس سے ہمیں اس کے اعتماد کو اس پر جو ہمارا اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچے. لیکن پھر بھی بہرحال ایک کوئی انتظام ایسا ضرور کر لینا چاہیے تاکہ انگلیاں اٹھانے